औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज प्रोग्राम ज़रा सा हटकर है क्योंकि आज प्रोग्राम जो है वो सही मानों में उन चीज़ों के ऊपर जो है वो डिज़ाइन किया गया है, कंटेंट उन चीज़ों के ऊपर रखा गया है जो कि सही मानों में आज हमारे माशरे के अंदर एक नासूर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आज हम बात करेंगे दिमागी अमराज के हवाले से जो कि सही मानों में तेज़ी के साथ जो है वो हमारे माशरे के अंदर फैलते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके रुझानात में भी इजाफा हो रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को, कुछ लोगों ने प्रोफेशन को, कुछ लोगों ने अपनी सही मानों में रिलेशनशिप्स को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सीरियस लेना शुरू कर दिया है और उसमें किसी भी किस्म की चुपकलिश या किसी भी किस्म की नाकामी की सूरत में वो लोग दिमागी अमराज का शिकार हो जाते हैं। और इसी पर आज हमारे साथ एक इदारे के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, कारवाने हयात, जो कि एक इदारा है जिसके अंदर अब तक जो है वो 75,000 से ज़ायद मरीज जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं और ये इदारा जो है वो भरपूर अंदाज में दिमागी अमराज के खिलाफ एक भरपूर जिहाद कर रहा है। अगर इसकी माजी में थोड़ा सा मैं आपको लेके जाऊं और इस इदारे की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं तो कारवाने हयात जो है वो 1983 से अपना काम जो है वो सरंजाम दे रहा है और ये एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो अपने प्यारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए परेशान हैं कि वो किसी दिमागी मरज में मुब्तला हैं और उनको लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में घूम रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। तो बेहतर है कि आप एक बेहतर इदारे का इंतखाब करें और कारवाने हयात के साथ जो हैं वो आकर अपनी इस तमाम तर सूरत हाल को, अपनी इस तमाम तर मसले को बयान करें। और ये मेरी भरपूर उम्मीद है कि कारवाने हयात के अंदर जो डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो स्टाफ मौजूद है, वो भरपूर अंदाज में आपकी मदद करने में कामयाब हो जाएगा। कारवाने हयात से आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साद मसूद साहब। आप कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं कारवाने हयात के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मेरे साथ तमकीन अब्बासी साहिबा मौजूद हैं जो कि चीफ ऑफ स्टाफ एंड कम्युनिकेशन है। बहुत शुक्रिया तमकीन साहिबा, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे ये बताइएगा कि हमारे माशरे के अंदर जो है वो कितने दिमागी मरज जो हैं वो मौजूद? जहाँ तक आपके सवाल की बात है तो ये एक ब्रॉड सवाल है। मेंटल हेल्थ कौन किस्म के अमराज जो हैं वो इस वक्त हैं जो हमें पता है इस वक्त। बेसिकली जो नफ्सियाती मर्ज हैं उनमें दो कैटेगरीज ब्रॉडली आती हैं। एक जो है जो प्योर साइकोसिस जो नफ्सियाती अमराज हैं उसमें आते हैं और दूसरे जो है वो न्यूरोसिस में आते हैं। आसान अल्फाज में स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर इलनेस, स्किज़ोअफेक्टिव इलनेस, ये वो हैं जो साइकोसिस के ज़िम्रे में आते हैं। और बाकी इलनेसेस होती हैं जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, कन्वर्जन डिसऑर्डर्स और मुख्तलिफ, जैसे हम आगे बात करते जाएंगे तो आपको बताऊंगा। तो डिफरेंट, ये बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं। तो मेन जो कॉमन जो लोगों को पता है वो ये है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ हमारे माशरे में देखने में आ रही है कि नई दिमागी अमराज जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। कुछ लोग जो है वो सही मानों में माशरे में कहते हैं कि जी खुदकुशी का रुझान जो है वो बेइंतहा हद तक जो है वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से माशरे में एक नासूर पैदा हो गया। बेसिकली आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। बेसिकली ये है कि कोई भी मेंटल इलनेस होती है जी। तो उसकी वजूहात होती हैं। उसमें एक वजह जो है स्ट्रेस जो है वो बहुत कॉमन है। जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती जा रही है, प्रेशर्स बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है। तो उस स्ट्रेस के लिए हर इंसान की पर्सनैलिटी मुख्तलिफ होती है। तो कुछ लोग उसको किस तरह कोप अप करते हैं और कुछ लोग जब नहीं कर पाते उसको सप्रेस करते हैं, तो फिर वो एक नफ्सियाती जहनी बीमारी उभर के सामने आती है। और उसमें कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जैसे डिप्रेशन हो गई है, इवन बाइपोलर इलनेस, जिसमें सुसाइड के रेट्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो हमारे पास बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सुसाइड भी एक इशू है जिसको हमें एग्रेसिवली डील करना है। चले ठीक है, तमकीन अब्बासी साहिबा, मैं ज़रा आपसे बात करूंगा। ज़रा इंतज़ामी मामला थोड़े से बताइएगा कि आप लोग सही मानों में काम किस तरह कर रहे हैं कारवाने हयात को लेकर। कारवाने हयात जो एक फलाही इदारा है जिसमें हम लोग राइट फ्रॉम मेडिकेशन टू रिहैबिलिटेशन सब कुछ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं अपने मरीज़ों को। तो जैसे ही किसी को लगता है कि उनको कोई जहनी अमराज है और वो हमारी तरफ आते हैं, क्योंकि इट्स NGO, सही, तो इस वजह से हम लोग जो है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें अगर पेशेंट का यूनिफॉर्म होता है, पेशेंट के मील्स होते हैं, उसका मेडिकेशन, कंसल्टेशन, रिहैबिलिटेशन, एवरीथिंग इज़ फ्री। अच्छा, लेकिन तमकीन अब्बासी साहिबा, देखें सही मानों में फलाही इदारे बहुत काम कर रहे हैं। सही मानों में अगर मैं बात करूं कारवाने हयात की, तो कारवाने हयात और दूसरे इदारों में कितना फ़र्क आप महसूस करते हैं?
سائیکیٹرک النس کی اگر بات کریں تو سائیکیٹرسٹ سروسز جو پرووائڈ کرتے ہیں وہ کاروانے حیات سب سے زیادہ پرووائڈ کرتا ہے. ہمارے پاس 100 انبیڈڈ پیشنٹ ہاسپٹل ہے, یعنی کہ 100 مریض ایک وقت پر ہمارے پاس داخل ہو سکتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, ہمارے پاس جو ٹیم ہے وہ رائٹ فرام جونیئر کنسلٹنٹ ٹو سینئر کنسلٹنٹس موجود ہے. تو وی ہیو ہیوج واسٹ ڈائیورسفائڈ ٹیم جو کہ سروسز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں, اور ساری سروسز انڈر ون روف ہولسٹکلی پرووائڈ کر رہے ہیں ہم. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف کوئی ایک کمپوننٹ آف النس یا مینجمنٹ ہم لوگ کروا رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس مریض جو ہے جب ہمارے پاس آتا ہے تو بیفور فالنگ انٹو مینٹل النس اس کی جو فنکشنالٹی ہوتی ہے ہم اس فنکشنالٹی پر اس کو واپس لا سکیں. صحیح. چلیں ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. کچھ ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان کا نہیں تو این جی او بیسڈ سندھ میں کم سے کم یہ بڑے اداروں میں سے آتا ہے. ہمارے ملک میں جو اعداد و شمار ہیں, جو میں رف آپ کو بتاؤں کہ سائیکائٹرسٹ کی بہت زیادہ کمی ہے, ایون سائیکالوجسٹ کی بھی. تو ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق پاکستان میں سائیکائٹرسٹ جو کہ کوالیفائڈ, جو کلاسیفائڈ اور جو اسپیشلسٹ ہیں اور جو ڈپلوما ہولڈرز ہیں, ان سب کو ملا کے بھی رفلی اراؤنڈ 500 کے قریب سائیکائٹرسٹ ہیں پورے پاکستان میں. تو اس میں اگر آپ پھر پروونشل ڈیوائڈ کریں یا پھر سٹی وائز بھی آئیں تو بہت کم سائیکائٹرسٹ ہیں اس میں. تو کام کی تو بہت ضرورت ہے اس میں. جتنا بھی اب یہ 100 بیڈ کہنے کو تو آپ بولیں گے زیادہ ہے, لیکن یہ اگر ہمارے ملک کی آبادی اور ایون صرف کراچی کو ہی دیکھا جائے تو یہ بہت کم نمبر ہے, اس میں بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. تو ہمارے ادھر ہاسپٹل میں جو مریض آتے ہیں اس میں جو چیریٹی کے مریض ہیں اپروکسیمیٹلی 90% زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چیریٹی ہی کے پیشنٹس ہیں جو ہم کیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے ڈفرینٹ سینٹرز ہیں جو جہاں پہ سے ہم پیشنٹس کو دیکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہمارا مین سینٹر جو کہ ماڑی میں ہے, وہاں پہ ہم جو ہے اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے جو بہت سیریس ہے جن کو داخل کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ان کو وہاں پہ ہم داخلے کی سہولت بھی اچھا ڈاکٹر صاحب اگر موازنہ کر لیا جائے تو خواتین اور مرد حضرات میں سے زیادہ نفسیاتی بیماریوں کا یا دماغی امراض کا شکار کون ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ تو بیماری پہ ڈپینڈ کرتا ہے. فار انسٹنس اگر ہم اسکیزوفرینیا یا بائیپولر کی بات کرتے ہیں تو عمومی طور پہ مرد اور عورت کا جو ریشو ہے وہ سیم ہے. ڈپریشن عمومی طور پہ خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے, لیکن وہ بھی اتنا ڈفرینس نہیں ہے. باقی کچھ ڈیزیزز ہیں جیسے کنورژن ڈس آرڈر ہے, وہ فیمیلز میں زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ تو دیکھنا ہوگا کہ ہر ڈیزیز کا اپنی ایک ایپیڈیمیولوجی ہوتی ہے, تو اس کے حساب سے. تو زیادہ تر اگر چلیں ٹھیک ہے خواتین اور مرد دونوں کے حوالے سے مجھے بتا دیجیے گا کون سی بیماریاں ایسی ہیں دماغ کے حوالے سے جو کہ مشترکہ ہوتی جا رہی ہیں اور تیزی سے بڑھ رہی ہیں؟ دیکھیں جو ہماری او پی ڈی بیسس پہ جو ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ جو او پی ڈی میں مریض زیادہ آتے ہیں وہ زیادہ تر ڈپریشن اور انزائٹی, پینک اٹیکس اس کے زیادہ آتے ہیں. اور جو سیویئر النیسز ہیں مینٹل النیس جس میں انٹروین کرنا داخلے کی ضرورت پڑتی ہے وہ النیس ہیں جس میں جیسے اسکیزوفرینیا ہے, بائیپولر النس ہے, اور ساتھ میں جو ڈرگ ابیوز کے, جو سبسٹنس یوز کے یا ایڈکشن کے جو کیسز ہیں وہ بھی بہت وافر مقدار میں ہمارے پاس آتے ہیں. تو اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ کامنلی جو ہم لوگ جو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اس میں اسکیزوفرینیا, بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر, ایڈکشن اور ساتھ میں ڈپریشن, انزائٹی ڈس آرڈرز, یہ جو کامنلی ہم دیکھتے ہیں. لیکن یہ بہت واسٹ فیلڈ ہے, اس میں اور بھی النسز ہوتی ہیں جو آتی ہیں, لیکن کامنلی یہ جو ہے ہمیں دیکھی جاتی ہیں. اچھا تمکین عباسی صاحبہ یہ بتائیے گا, دیکھیں صحیح معنوں میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر فلاحی ادارہ ہے مفت جو ہے وہ سہولیات فراہم کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی اندر جھول موجود ہے, کیئر اس طرح سے نہیں ہوگی, دوائیاں صحیح نہیں ہوں گی. مطلب صحیح معنوں میں میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ لوگوں کا ذہن کلیئر کر دیں کہ جی کاروان حیات میں ایسا کچھ نہیں. کاروان حیات کا اگر میں بات کروں تو سب سے بڑی جو ہم تصدیق کر سکتے ہیں وہ سرٹیفیکیشنز ہے جو ہمارے پاس ہیں. ہم ISO 9001 سرٹیفائڈ آرگنائزیشن ہے جو انشور کرتا ہے کہ ہماری جو مینجمنٹ ہے وہ ایک سرٹن سیٹ سٹینڈرڈس کے حساب سے جو ہے سروسز پرووائڈ کرتی ہیں. ہمارے ریگولر کلینکل آڈٹس ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ باہر سے ڈاکٹرس کو بھی انوائٹ کرتے ہیں جو کہ آ کر ہماری میڈیکیشن جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں, یہ جو ٹریٹمنٹ ہم دے رہے ہوتے ہیں اس کا آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ٹریٹمنٹ پلانز ہیں یہ ایز پر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز اینڈ ضرورت کے مطابق. تھوڑی سی سہولیات بتا دیجیے گا ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے.
ریہیبلیٹیشن کی سہولیات یہ ہیں کہ ہم لوگ مختلف کورسز آفر کر رہے ہوتے ہیں اپنے مریضوں کو، جیسے سوئنگ کا کورس ہے، بیوٹیشین کا کورس ہے، گارڈننگ کا کورس ہے. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ مریض کی جو کچھ چیزیں وہ بھول چکا ہوتا ہے وہ واپس اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ میں آ رہا ہوتا ہے، وہ واپس ان چیزوں کو فنکشن کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے. اور یہ وہ والی چیزیں ہوتی ہیں جیسے پینٹنگ وغیرہ ہے جس سے لوگ اپنے آپ کو ایکسپریس آؤٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. جی اسی کو میں فارورڈ کروں گا آگے. یہ بیسکلی کوئی بھی اگر نفسیاتی بیماری ہوتی ہے تو خاص طور پہ اگر ہم اسکیزوفرینیا یا ایسی بیماری جس میں انسان کا تھاٹ پروسیس مطلب سیدھی طرح ٹھیک سوچنے کا جو سوچ جو ہوتی ہے اس میں بیماری آ جاتی ہے، جسے ہم عام الفاظ میں انسان کا بولتے ہیں آل فال بے ڈھب گفتگو کر رہا ہے. جی تو اس بیماری ہو گئی. اس بیماری کے بعد ایڈمیشن کے بعد کلوز وارڈ سے لے کے مطلب اوپن وارڈز کے بعد ان پیشنٹ ان ہاؤس سے مطلب کہ ایسا سپرویژن آپ کی تھوڑی کم ہو جاتی ہے، وہ پیشنٹس باہر بھی جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ریہیبلیٹیشن، جیسے کوئی آپ جیسے انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی ایسی کام ان کا ہنر سکھانا جو ان کی صلاحیت ان کی فنکشنالٹی کام کرنے کی اس اسٹیٹ پہ مینٹل اسٹیٹ پہ ان کے لیے بیسٹ ہو. اور پھر اس کے بعد سوسائٹی ایٹ لارج. یہ 5 سٹیجز سے پیشنٹ گزرتا ہے. تو جو ریہیبلیٹیشن پروسیس ہے وہ میں سمجھوں گا کہ کاروان حیات کا بہت بہتر ہے، جس میں ہمارے پاس ملٹیپل آکوپیشنل تھراپسٹ، سائیکالوجسٹ. جب ہمارے پیشنٹس جب بہتر ہوتے ہیں پھر ان کو نیچے ہم ان کو ڈے کیئر میں بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کی ریہیبلیٹیشن ان کی شروع ہوتی ہے. اس پروسیس میں ہر مریض کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، کسی کی کوئی اسکل زیادہ ہوتی ہے، کوئی بڑی فیملی سے آیا ہوا ہے تو اس کی اسپیکنگ پاور اچھی ہے، اس کی اسکلز اچھی ہے تو اس کو ڈفرینٹ لائن میں اس کو ٹرین کیا جاتا ہے. کچھ ایسا ہے کہ جیسے اگر فار ایگزامپل کوئی ایسا ہے کہ وہ اپنی زندگی اس نے ذرا ایسی جگہ پہ گزاری کہ اس کا باہر لوگوں کے ساتھ دنیا کے ساتھ ایکسپوجر زیادہ ہوا ہے تو اس نے کوئی ایسا اسٹال لگا سکتا ہے. پلس اگر خواتین ہیں تو جیسے میں نے بتایا کہ پینٹنگ ہوگی، اسٹچنگ ہوگی، جو بھی ہنر ہے اس کو سکھایا جائے اور پھر اس کے بعد اگلے اسٹیپ میں اس کو سوسائٹی ایٹ لارج مطلب عام زندگی میں وہ واپس. لیکن ڈاکٹر صاحب کہیں نہ کہیں شعور کو اجاگر کرنے کی بھی ضرورت ہے نا. بہت ساری کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے جو ہے وہ کہتے ہیں بے وقوف ہے، عجیب باتیں کر رہا ہے، وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اس کی دماغی حالت جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو گھر والوں کو کیسے ٹیکل کریں؟ یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ سوال ہے. بیسکلی اس سوال کو اگر میں تھوڑا سا چینج کر لوں کہ یہ ہماری سوسائٹی میں مینٹل النس پاگل خانہ بولتے ہیں، مطلب یہ اسٹگما بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. ہمیں اس چیز کو مذاق میں ہی بول دیتے ہیں اس کو پاگل خانے میں جمع کرا دو، یہ کر دو. لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں اس چیز کو، اور ایون فیملیز نہیں سمجھتی ہیں. اور اس میں کچھ چیزیں ان کی جائز بھی ہوتی ہیں کیونکہ اگر ہماری زیادہ تر جو النسز ہوتی ہیں ان کی ایوریج جو آنسیٹ ہوتی ہے وہ 20 سال ہوتی ہے. اب 20 سال کی عمر میں لڑکا یا لڑکی کی شادی کی بھی عمر ہوتی ہے، فیملی کی پڑھائی بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ایون اپنے جو پیارے ہوتے ہیں آپ کے سگے رشتہ داروں سے بھی چھپا کے رکھ رہے ہوتے ہیں وہ النس کو. تو اس کی اویئرنیس بتانا کہ مینٹل ہیلتھ مینٹل النسز یہ ٹریٹیبل ہیں، ان کا آپ بر وقت علاج بہت ضروری ہے. اور اگر بر وقت انٹروین کر لیا جائے تو اس سے پروگنوسس میں بہت بہتری آ سکتی ہے. اور جتنا ان ٹریٹڈ یہ رہتا جائے گا، مطلب علاج نہیں کروائیں گے اور ڈیلے کریں گے، اتنے پھر ٹھیک ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں. اور یہی ہوتا ہے کہ لوگ چھپاتے زیادہ ہیں اور پھر جب وقت پہ آتے نہیں ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر دیر ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر ہمارے پاس ہماری آپشنز ریسٹرکٹ ہوتے جاتے ہیں. تو انسان کی جو فنکشنالٹی کام کرنے کی صلاحیت، جیسے میں اور آپ اپنے کام کر رہے ہیں، زندگی میں گزار رہے ہیں، اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، تو وہ پھر وہ چیز کم ہوتی رہتی ہے ود ٹائم. تو اس لیے آپ کا سوال بہت پرٹیننٹ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے کسی کو بخار ہو سکتا ہے، کسی کو کوئی اور بیماری ہو سکتی ہے، یہ بھی بیماری ہو سکتی ہے. یہ بیماری تو اللہ کی طرف سے ہے، کسی کو بھی ہو سکتی ہے. تو اس کا بر وقت اس کا صحیح فزیشنز کے ساتھ صحیح بندے کے پاس جا کے اس کا علاج کروانا اور پھر میڈیسنز کو فالو کرنا، اور اس سے ہم بچ سکتے ہیں اس چیز کو. چلیں ٹھیک ہے، مزید بھی بات کریں گے اس کے اوپر. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور اس ایشو کو بھی میں اجاگر کروں گا جو کہ سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں اور ہمارے آس پاس پایا جاتا ہے، اور صحیح معنوں میں ایک دماغی بیماری کو کسی اور چیز سے تشبیہ دے دی جاتی ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر چلیں گے. تمکین عباسی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں کاروان حیات سے. تمکین صاحبہ، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ دیکھیں اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے اور صحیح معنوں میں اس کے گھر والے بہت جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، صحیح معنوں میں کام نہیں کرنے دیتے، ان کو کس طرح سے جو ہے وہ مینج کیا جاتا ہے کہ جی ابھی آپ رکیں، ابھی صحیح معنوں میں چاول کے دانے نکالنا باقی ہیں؟ یہ بالکل چیلنجنگ کام ہوتا ہے کیونکہ جب پیشنٹ اس کی فیملی آتی ہے، ایک تو پیشنٹ اور اس کی فیملی کو تقریباً 5 سے 10 سال لگ جاتے ہیں ریلائز کرنے میں کہ ہاں ہمیں کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے.
کیونکہ ذہنی امراض جو ہے وہ سلولی ڈیولپ ہوتا ہے. جب شروع میں ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں یہ ناٹک کر رہا ہے, یہ اس طرح سے. جی میں اسی طرف آ رہا تھا ویسے. جی تو وہ بہت ساری چیزوں کے بعد جب وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس پہنچتے ہیں تو پھر ان کو ہوتا ہے کہ بس جلدی سے فوراً سے کچھ ہو جائے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر میڈیکیشن کا ایک ٹائم ہوتا ہے, اور جتنا کرونک پیشنٹ آیا ہوتا ہے, جتنے عرصے سے وہ بیماری لے کر آیا ہوتا ہے, تو اس کو سیٹل کرنے میں, اسیس کرنے میں اور رائٹ میڈیکیشن اس پر اثر کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو اس میں ہماری ریہیبلیٹیشن ٹیم ہوتی ہے, جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ باقاعدہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں فیملی کی اور ان کے گھر والوں کی, جس میں وہ انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ بہتری آئے گی بٹ بہتری آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا, تو وی ہیو ٹو بی ویری پیشنٹ ود دس النس. اور ونس وہ جب اس لیول پر آ جاتی ہے تو پھر اس کو مینج کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے. لیکن تمکین, آپ کو نہیں لگتا کہ صحیح معنوں میں ایک وقت میں آگے جو ہے وہ گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں, صحیح معنوں میں اچاٹ ہو جاتا ہے ان کا دل کہ یار صحیح نہیں ہو رہا, چھوڑ دو اب اس کو گھر لے جاؤ, تو ایسا ہوتا ہے, ایسے کیسز آتے ہیں؟ اٹس ویری انفارچونیٹ, لیکن بالکل ایسا ہوتا ہے. جو بالکل قریبی رشتے ہوتے ہیں, جیسے کہ بھائی بہن کا ہو گیا, آپ کے کزنس کا ہو گیا, تایا ماما چاچا, یہ سب لوگ جو ہیں آپ سے ایک دوری اختیار کر لیتے ہیں. صحیح. They do not want to be associated with someone جو کہ ذہنی امراض سے گزر رہا ہو, کیونکہ یہ بیماری کافی حد تک جینیٹک بھی ہوتی ہے. صحیح. تو وہ بتانا نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری جینز میں پروبیبلٹی کتنی ہے کہ یہ چیز ایکٹیو ہو سکتی ہے. صحیح. تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ, بٹ ہاں ہماری کاؤنسلنگ کے تھرو ہم ان کو کاؤنسل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں, آپ اس میں ایکسیپٹنس لائیں اس چیز کو, اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کی فیملی میں مزید بھی ایسے کیسز ہیں تو اس کو جلد سے جلد آئیڈینٹیفائی کریں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ذرا جنات کی طرف تھوڑا سا آ جاؤں سر, کیونکہ سب سے زیادہ عنصر یہی پایا جاتا ہے معاشرے کے اندر کہ اگر کوئی غلط حرکتیں کر رہا ہے, کوئی غلط باتیں کر رہا ہے, عجیب باتیں کر رہا ہے, تو اس کو بول دیا جاتا ہے کہ جی اس کو فلاں بابا کے پاس لے جاؤ, تعویذ پہنا دو, دم والا پانی پلا دو, یا پھر جنات کی جھڑوائی کرواؤ. اور ایسے کیسز بھی آئے کہ جنات کی جھڑوائی میں بندہ ہی مار دیا انہوں نے. تو ایسے لوگوں سے کس طرح سے نبرداز میں ہے سر؟ دیکھیں, یہ بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ مینٹل ہیلتھ کو لے کے اسٹگما بہت زیادہ ہے. تو اور لوگ, اچھا اس قسم کا اسٹگما اور زیادہ ہے ایکسٹریم لیول پہ, جی مینٹل ہیلتھ کو لے کے, اور پلس اویئرنیس ہی نہیں ہے ان کو. اسٹگما کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو ذہنی امراض ہیں یہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ, بات یہ ہے کہ ہم لوگ کے مذہب میں جن کا اور یہ سب کا ذکر تو ہے, اور ہمارا ایمان بھی ہے اس چیز کے اوپر. صحیح. تو لیکن ہر چیز اس طرف نہیں ہوتی نا. جی. اور لوگ ہمارے انفارچونیٹلی لوگ جاتے ہیں, اور وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنا دم درود اور نزل ہو گئی, یا اس کے لیے باقی جو پیر حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس سے علاج کروا رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کا جو مین فرسٹ 2 ایئر سائیکوسس کے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. وہ اگر انٹریٹڈ رہ جائے تو وہ پھر آپ کا پروگنوسس پہ آگے بہت برا ہوتا ہے, افیکٹ آتا ہے, اور پھر وہ پور ہوتا ہے. تو پھر یہ کہ اگر آنے میں دیر کر دیں آپ, تو پھر یہ کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی النس پھر پرولونگ ہوتی ہے, فل ریکوری نہیں ہوتی ہے. تو ایک چیز تو ہے ہم لوگوں کیا, ایک چیز میں آپ کو اس میں ایڈ کر دوں کہ وہ جو ہماری کمیونٹی آؤٹ ریچ ٹیمز ہیں وہاں پہ بھی اویئرنیس کیمپینز ہوتی ہیں. اور پلس جہاں تک فیملیز کی بات ہے, ہمارے کاروان کے اندر ریگولر پروگرامز بھی ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ فیملیز کو جو آلریڈی فیملیز سفر کر رہی ہیں اور ان کے لو ونس جو بھی ہیں جہاں بھی وہ اسپریڈ کر سکتے ہیں اس ورڈ کو, اس بات کو, تو وہ ریگولر اویئرنیس پروگرامز ہوتے ہیں جس میں بیماری کے بارے میں, اسکیزوفرینیا ہو گیا, بائی پولر النس ہوگی, ڈپریشن ہوگی, اس کے بارے میں آگاہی فراہم کی جاتی ہے ریگولر بیسس پہ. اس کا جواب وہ پہلے والے کا بھی آپ کا یہی ہے کہ ایک فیملی ہے, 10 سال تک بیماری چل رہی ہے, گھر والے ہیں وہ بھی تنگ آ جاتے ہیں, اور ان کی بھی ایک ماں ہے, باپ ہے, خیال رکھتے ہیں, تو وہ بھی ان کو بھی ایک ہالیڈے چاہیے تھی, تھوڑا گیپ چاہیے ہوتا ہے. تو ان کو اس میں سمجھانا کہ ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اس کے لیے ریگولر ہمارے پاس اویئرنیس کیمپ وہ ہوتے ہیں, ٹاکس ہوتی ہیں ہماری, جس میں ہم فیملیز کو بھی کاؤنسل کرتے ہیں. ہمارا جو ہے ٹریننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اویئرنیس کا ایک ریگولر پروگرام چل رہا ہوتا ہے, جس میں ہم لوگ اسکولس, کالجز, یونیورسٹیز, جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں جا کے اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں کہ ذہنی امراض ایگزسٹ کرتا ہے اینڈ اٹ از ٹریٹیبل ایز ویل, اور کیا سمٹمز ہوتے ہیں وہ بھی ہم لوگ ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے ہماری کمیونٹی آؤٹ ریچ پروگرام کے تھرو ہم لوگ کمیونٹیز میں جا کے سیشنز کروا رہے ہوتے ہیں, سیشنز بھی کروا رہے ہوتے ہیں, اور اوپن سیشنز ان آر لوکیشن بھی کروا رہے ہوتے ہیں, جس میں ہم لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان کو اویئر کرتے ہیں کہ بھائی ذہنی امراض ہے, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے,
کیا سمٹمز ہو سکتے ہیں اور کن سمٹمز کو آپ کو سیریس لینا ہے اور آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس آنے کی ضرورت ہے. اچھا تمکین، ایک چیز یہ کہ کاروان حیات کے کتنے سینٹرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس وقت بھرپور انداز میں؟ ہمارے پاس جو فلی فنکشنل ہے وہ 3 سینٹرز ہیں جو کہ اسٹیٹک ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے 13 کمیونٹی آؤٹ ریچ پروجیکٹس ہیں. اس میں یہ 3 تو اسٹیٹک سینٹرز ہیں، ایک خیابان جامی میں، ایک کورنگی میں، ایک کیماری میں. صحیح. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کمیونٹی سینٹرز ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ہم تک نہیں آ سکتے ہیں ہم کلینک کو ان کے پاس لے کر جاتے ہیں. تو 13 مختلف علاقوں میں ہمارے کیمپس لگتے ہیں جس میں ہماری ٹیمز جاتی ہیں اور وہ وہیں پر مریضوں کو دیکھتی ہے. تو ٹیکنیکلی اگر بات کریں تو 13 اینڈ اراؤنڈ 16 سینٹرز ہیں جو کہ آپریشنل ہیں ہمارے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز یہاں پر یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ صحیح معنوں میں اگر کاروان حیات کے حوالے سے یہ بات کروں تو بہت سارے پیشنٹس ایسے بھی آتے ہوں گے سر جو اپنے امراض کو چھپاتے ہیں، جو کہ صحیح معنوں میں دماغی ان کو مرض ہوتا ہے لیکن ان کو پتہ ہے کہ وہ اس ایڈکشن کا شکار ہو چکے ہیں اور وہ کھل کے نہ آپ کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں نہ ڈاکٹرز کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں. کاروان حیات میں کس طرح ٹیکل کیا جائے؟ آپ خالصتاً ذہنی امراض کی بات کر رہے ہیں یا ایڈکشن کی بات کر رہے ہیں؟ سر ایڈکشن کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ایڈکشن میں تو ہوتے ہیں، دیکھیں ایڈکشن میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان کی خود کی موٹیویشن ہے آنے کی یا نہیں، یا پھر وہ خود آیا ہوا یا اس کی فیملی لے کے آئے گی. خود آیا ہوا تو موٹیویشن بہت ضروری ہوتی ہے صحیح آپ کو اس کو ایڈکشن سے چھڑوانے کے لیے. تو کاروان حیات میں جو بھی ایڈکشن کے پیشنٹس آتے ہیں فرسٹ ہم ان کو ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے ایڈمٹ کرتے ہیں. وہ 2 ویکس کا جو پروسیس ہوتا ہے، جو پیریڈ ہوتا ہے، اس میں ڈیٹاکسیفیکیشن جب مکمل ہو جاتی ہے پھر ہم ان کو ریہیبلیٹیشن میں بھیجتے ہیں. وہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے جس میں پیشنٹ کی انسائڈ بلڈنگ ری بلڈنگ واپس ہو رہی ہوتی ہے. ان کو شعور دلانا کہ یہ ایک آپ کا نشہ تھا، آپ نے شوق میں شروع کیا لیکن اب یہ بیماری بن چکا ہے، اب آپ کو مدد کی ضرورت ہے. تو فیملی کو بھی ڈاکٹر صاحب بہت مشکل ہوتی ہوگی کہ کسی کے ساتھ اتنا دوستانہ رویہ رکھ کر اور اس کو اس بات پہ جو ہے وہ اگری کرنا کہ بھائی وہ سب کچھ آپ کو بتائے کہ وہ کن کن مسائل کا شکار ہے. جی بالکل. لیکن دیکھیں ایک ٹائم جب شروع میں نشہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت تو وہ چھپا رہے ہوتے ہیں. ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ نشے کا مریض خود تنگ آ جاتا ہے، وہ خود چھوڑنا چاہتا ہے لیکن وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے اس چیز کے اندر. تو وہ خود چاہ رہا ہوتا ہے. آپ اور پھر جب اس کو ایک صحیح پلیٹ فارم ملتا ہے تو شروع میں بے شک اگر وہ تھوڑا سا ریزسٹنس دکھائیں لیکن ان کو پھر سمجھ میں آتی ہے اس بات کی کہ یہاں سے کوئی ہوپ، رے آف ہوپ چانسز ہیں اس کے نکلنے کے. لیکن نان دا لیس ہیونگ سیڈ دس، بالکل ریلیپس ریٹس ہوتے ہیں، واپس ہو سکتا ہے اس چیز کو. یہ چیز یہ پاسبل ہے، بالکل پاسبل ہے، ناممکن نہیں ہے. اچھا ایک چیز جی کہ ہم لوگ ایڈکشن کے پیشنٹس نہیں لیتے ہیں. اچھا ہم صرف سائیکیٹرک پیشنٹس لیتے ہیں. اگر ڈیورنگ دا کورس آف ٹریٹمنٹ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یس اس کو ایڈکشن بھی ہے تو پھر ہم فردر ٹریٹمنٹ کی طرف تبھی جاتے ہیں. بٹ وی ڈو ناٹ ٹیک ایڈکٹڈ پیشنٹس. اچھا ایک چیز اور ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر یہ جیسے پینڈیمک چل رہا تھا، کرونا کووڈ-19 چلا، آئسولیشن کے اندر لوگوں کو ڈالنا پڑا، یہ کتنی حد تک جو ہے وہ افیکٹو ہوئے ہیں ان معاملات کے؟ دیکھیں اس سے بہت ایون صرف ہر جگہ پہ باقی بیماریوں کو بھی لے کے اور خاص طور پہ سائیکیٹرک النیسز جتنے بھی ہاسپٹل ہیں سب میں بہت سیویئرلی افیکٹ ہوئے. ایون جو پرائیویٹلی دکھایا کرتے تھے مریض اپنے ڈاکٹرز کو وہ بھی افیکٹ ہوئے. ہوا یہ ہے کہ ایکسیس بند ہو گیا ہے. شروع میں تو بہت زیادہ فیئر تھا، خوف تھا، تو لوگ نکلتے نہیں تھے، نہ ڈاکٹرز اپنے پیشنٹس کو دیکھا کرتے تھے. او پی ڈیز بند تھیں ساری، صرف ایمرجنسیز ڈیل ہو رہی ہوتی تھیں. تو اس پروسیس میں ہوا یہ ہے کہ ایک تو ویسے ہی بیماری زیادہ آئی ہے. فار ایگزامپل ڈپریشن، پینک اٹیکس، انزائٹی، اس کے پیشنٹس اب بہت آ رہے ہیں ہماری او پی ڈی میں ڈیلی بیسس پہ. اور ساتھ میں وہ جو پرانی بیماریاں جس میں لوگ سیٹلڈ تھے بالکل اور ان کو فالو اپس چاہیے تھے، وہ فالو اپس بند ہونے کی وجہ سے یا تو انہوں نے دوائیاں لینی چھوڑ دیں یا وہ سیم دوائیاں جو بند ہونی تھی نہیں بند کی. تو اس میں نان کمپلائنس مطلب دوا نہ لینے کا فیکٹر بیچ میں آیا اور اس کی وجہ سے وہ بیماری جو کہ ٹھیک تھی وہ واپس ظاہر ہو گئی، ریلیپس ہو گیا. کورونا کی وجہ سے سفر کیا ہے سائیکیٹرک پیشنٹس خاص طور پہ. اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں کہ اس میں کیونکہ کچھ ایسی النیسز تھیں جو ویسے ہی واپس، اگر بائیپولر کی یا پھر کوئی ایسا ایگریشن زیادہ ہو گیا اسکیزوفرینیا میں، تو اس کو ایمرجنسی ایڈمیشنز جب کروانے پڑے تو اس میں بھی پیشنٹس کو ہاسپٹل پہ ریچ کرنے میں بہت پرابلم ہوئی کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند تھا. ان کو یہ لگتا تھا کہ ہاسپٹل بند ہے، تو اس کی وجہ سے لوگوں نے اور خاص طور پہ فیملیز نے اور پیشنٹس نے تو ظاہر سی بات ہے بہت سفر کیا. جی اچھا میں اس پہ ایڈ ان کرنا چاہوں گی کہ کووڈ کی وجہ سے ایز پر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس بفور کووڈ
ہر 4 میں سے ایک بندے کو سائیکیٹرک النس تھی صحیح. ایز پر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس. اسٹیمیٹ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریشو ہے یہ بڑھ گیا ہوگا بیکاز لوگ جس طرح سے اپنے اپنے گھروں میں رہے ہیں, ایک سرٹن انوائرمنٹ, کلوزڈ انوائرمنٹ کے اندر رہے ہیں, اس کے بہت گہرے اثرات ہیں جو کہ لانگر ٹرم میں نظر آئیں گے. ابھی ریسرچرز آر اسٹل ٹرائنگ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کیا کیا امپیکٹس اس کے سوسائٹی پر ہوئے ہیں, خاص طور پر بچوں پر. بڑے تو پھر کبھی کبھی باہر نکل جاتے تھے, کوئی آؤٹلیٹس تھے, لیکن بچوں کا کچھ بھی آؤٹلیٹ نہیں تھا, وہ کھیل کود بھی ان کا سارا بند تھا. تو اٹ از یٹ ٹو بی سین کہ اس کے کتنے گہرے امپیکٹس ہوئے ہیں. بٹ یس, ایسٹیمیٹ سے کہ بہت شارپ رائز آئے گا ان سائیکیٹرک. اچھا تمکین, ایک بات یہاں پر یہ کہ کاروان حیات کے حوالے سے تھوڑا یہ بتائیے گا کہ کوئی پیشنٹس جس کی مثال آپ دینا چاہیں کہ جو صحیح ہونے کے بعد آج ایک بھرپور زندگی گزار. اس میں ہمارے کافی سارے پیشنٹس ہیں جو کہ اس مقام تک جا چکے ہیں جہاں پر وہ واپس اسی لیول پر ہیں جہاں جو بیماری سے پہلے تھے. اس میں آئی تھنک ایک ریسنٹلی ہمارے پیشنٹس ہیں جنہوں نے اپنی میڈیکل اسٹڈیز واپس اسٹارٹ آف کی ہیں. میڈیکل اسٹوڈنٹ ہو ہیڈ لیفٹ ٹاؤن, ڈراپڈ آؤٹ, اس نے اپنا واپس اسٹارٹ آف کیا ہے. دے آر یہ تو انویٹیشن آپ کو بھی ہے کہ آپ لوگ کو اگر ٹائم ملے تو آپ ضرور کاروان حیات وزٹ کریں, اور ہم ارینج کر سکتے ہیں ایسے پیشنٹس. ہمارے پاس تو پوری ایک ڈیٹا مینٹینڈ ہے اس میں جو بالکل ٹھیک ہوئے ہوئے ہیں اور اپنی نارمل لائف گزار رہے ہیں. تو یہ تو ایک اویئرنیس اور بہتر ہوگی, اس پلیٹ فارم سے بھی لوگوں کو مینٹل ہیلتھ کے بارے میں پتا چلے گا کہ وہ ٹریٹیبل ہیں اور ٹھیک ہو سکتے ہیں. اچھا, فیوچر پلانز کے حوالے سے تھوڑا سا میں سننا چاہوں گا کہ آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں کاروان حیات کو لے کر, اور بجٹ کس طرح مینیج کرتے ہیں آپ لوگ؟ یہ ایک بہت ٹف کوسچن ہو جائے گا. سائیکیٹرک النس اینڈ اس کا ٹریٹمنٹ, ٹریٹمنٹ از ویری ایکسپینسو. صحیح. تو یس, ہم لوگوں کو بجٹ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں بیکاز وی وانٹ ٹو ریچ آؤٹ ٹو ایز مینی پیپل ایز پاسبل. بٹ یس, ہمارے پاس کتنا ڈونیشن آ رہا ہوتا ہے, کتنا زکوٰۃ آ رہا ہوتا ہے, کتنے بڑے ڈونرز ہیں جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو کرنٹلی الحمدللہ ہمارے جتنے ڈونرز ہیں دے ہیو بین ویری سپورٹیو آف دس النس اینڈ وہ سپورٹنگ کرتے ہیں. بٹ یس, جیسے کہ میں نے بتایا کہ بیماری بھی اتنی ہی, پرابلم ایشو بھی اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے. تو وی آر ریکویسٹنگ کہ مور پیپل ٹیک اونرشپ آف دس النس اینڈ کم ٹورڈز دا کاز. ایک انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ جس طرح کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو ویزیبلی وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ صحیح ہو جاتا ہے. کھانسی ہوئی, ڈاکٹر کے پاس گئے, صحیح ہو گیا. دل کا پرابلم ہوا, ہارٹ سرجری ہوئی, اوپن ہارٹ سرجری ہوئی, انسان صحیح ہو گیا. مینٹل النس ایک ایسی چیز ہے جس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو یو ہیو ٹو مینیج اٹ تھرو آؤٹ. جس طرح ہم ڈائبٹیز کو, بلڈ پریشر کو, ان کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. تو ونس اے پیشنٹ has to take treatment for quite some time and even lifelong as well. Future plans یہی ہے کہ انشاءاللہ جتنی ہمارے ایکسپینشن کے پلانس ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ابھی فی الحال 3 اسٹیٹک سینٹرز پر ہیں, اس سے زیادہ اسٹیٹک سینٹرز ہم لوگ پرووائڈ کر سکے, ہم لوگ مزید چیزوں کو آؤٹ ریچ کر سکے اور ان علاقوں میں جائیں جہاں پر ہم ابھی تک نہیں گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ ناٹ اونلی کراچی بٹ سندھ, پنجاب, بلوچستان, کے پی کے جہاں تک ہو سکے وہاں تک ہم لوگ پہنچ سکے. آلدو ہم لوگوں نے بھی ٹیلی سائیکیٹری کے تھرو یہ اسٹارٹ آف کیا ہے. تو ایون پیشنٹس آر ریچنگ آؤٹ فرام UK US ٹو اس, کیونکہ وہاں پر یس بہت اچھے سائیکیٹرسٹ موجود ہیں لیکن وہ شاید کلچرل کانٹیکسٹ سے اتنا نہیں اویئر ہوتے جتنے کہ ہمارے یہاں والے ڈاکٹرز ہوتے ہیں. اینڈ دین آپ کو پتہ ہے آپ کی جو ایک نیچرل لینگویج ہوتی ہے وہ بہت افیکٹ ڈاؤن کرتی ہے. تو اف آئی ایم کمفرٹیبل ان ٹاکنگ ان سرٹن لینگویج ٹو اے ڈاکٹر, وہ ڈیفینیٹلی میری النس کو انڈرسٹینڈ اور ایکسپلین کرنے دونوں میں نا کمیونیکیشن بہتر ہو جائے. چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ کر دیجیے گا, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کافی. میں بس لاسٹ اس میں ایڈ کروں گا کہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے برڈن آف ڈیزیز. برڈن آف ڈیزیز مطلب کہ ایک معاشرے کے اوپر کسی بیماری کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. ہماری صرف ایک بیماری اسکیزوفرینیا, اس کا برڈن, ایک US کی اسٹڈی ہے کہ اس کا برڈن از مور دین آل دا کینسرز کمبائنڈ. وجہ یہ ہے کہ ہماری بیماری کا جو آنسٹ ہے وہ 20 سال پہ ہوتا ہے اور وہ اپنی وہ فزیکلی تو ٹھیک ہے تو وہ ایک نارمل زندگی گزارے گا 70 سال تک اگر یا 80 سال تک جیتا ہے. تو 50 سال کی مینجمنٹ, کنسلٹیشن, اگر ہاسپٹل میں داخلہ کروانا پڑا, سائیکالوجسٹ, پھر اس کے بعد ریہیبلیٹیشن, اور پلس پھر اس کے بعد ان کی جاب نہ کرنے کی وجہ سے فیملی پہ برڈن اور پھر سوسائٹی پہ اوور لارج, تو یہ برڈن بہت زیادہ ہے. مینٹل ہیلتھ کے لیے آپ کاروان حیات کے دروازے آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں.
اور اس ادارے کو سپورٹ کریں تاکہ ہم اویئرنیس اور ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر سعد مسعود صاحب اور تمکین عباسی صاحبہ میرے ساتھ موجود تھیں. بالکل کاروان حیات کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اس ادارے کو سپورٹ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور اس ادارے کی آنرشپ لینا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ صحیح معنوں میں اگر کوئی بہتر کام کر رہا ہے ایک سنگین مسئلے کو لے کر تو ہمیں اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے اور ہمیں اپنا ہاتھ بڑھانا چاہیے ان کی مدد کے لیے تاکہ اس طرح کے بہت سارے پیشنٹس جو ہیں وہ کاروان حیات سے مستفید ہو سکیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.